न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं हर रोज़ की तरह बहुत ड्रावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी काशिफ शेयर कर रहे हैं। काशिफ कहते हैं कि आज आपके साथ मेरा एक दोस्त है, उसके वालिद की ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा ड्रावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। मेरे दोस्त के जो अब्बू हैं वो एक रिक्शा ड्राइवर हैं। उनकी ज़िंदगी में एक दिल दहला देने वाली खौफनाक कहानी रूनुमा हुई। आज से 15 साल पुरानी बात है। उसके अब्बू हस्बे मामूल अपने काम पर गए हुए थे। उनको रात को वापस आए हुए बहुत देर हो गई। कभी कभार वो बताते थे कि कुछ ऐसी सवारियां भी मिल जाती हैं जिनको छोड़ते छोड़ते देर हो जाती है। वो रात अमावस की रात थी। अब्बू अभी तक घर नहीं लौटे थे। रात 3 बजे का टाइम हो गया था। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे और उनको बार बार फ़ोन कर रहे थे। उनके मोबाइल पर मुसलसल घंटी बज रही थी लेकिन वो फ़ोन नहीं रिसीव कर रहे थे। हम लोगों का परेशानी से बुरा हाल था, यहाँ तक कि फजर की आज़ान हो गई। हम दोनों भाई मस्जिद की तरफ गए और मोहल्लेदारों से पूछा तो उनका भी यही कहना था कि उनको जाकर ढूंढना होगा, इस तरह से तो नहीं पता चलेगा, थोड़ी सी रोशनी हो जाए फिर उसके बाद जाकर हम लोग देखते हैं। अभी हम दोनों भाई इतने बड़े नहीं थे कि हम लोग अकेले जा सकते। इसी तरह से सुबह हो गई। 8 बजे का टाइम था। हम लोगों के घर पर दस्तक हुई और दरवाजे को कोई ज़ोर ज़ोर से बजा रहा था। अम्मी ने जाकर देखा तो कुछ लोग थे और हमारे अब्बू को उन्होंने उठाया हुआ था और वो ये कह रहे थे कि ये हमें शहर के पुराने कब्रिस्तान के आगे बेहोश मिले हैं। ये रिक्शा भी वहीं पर खड़ा था और इसमें जब हम लोगों ने मोबाइल देखा और एड्रेस देखा तो हमें पता चल गया। मेरे अब्बू हमेशा से रिक्शे के अंदर ही अपना नाम, मोबाइल नंबर और घर का एड्रेस लिख के रखते थे कि कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। अब्बू की हालत देखकर हम लोग रोने लग गए। बच्चे थे, हम लोग घबरा गए। उनके चेहरे पर जगह जगह पर मार के निशान थे, चोटें लगी हुई थी, कपड़े फटे हुए थे। अल्लाह का शुक्र है उनको कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। वहीं से डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने आकर देखा तो डॉक्टर का ये कहना था कि ये बेहोश है। उसने हमारे अब्बू को कुछ इंजेक्शन लगा दिए और ये कहा कि 1-2 घंटे बाद इन्हें होश आ जाएगा। 12 बजने वाले थे जब अब्बू को होश आया। वो दर्द से करा रहे थे, रोने की आवाज़ आई। हम भागे इस कमरे में तो अब्बू ने आंखें खोली। वो बहुत डरे हुए थे और बार बार चिल्लाकर ये कह रहे थे कि मुझे बचा लो, वो मुझे मार देंगी। हम सब उनके पास थे। अम्मी ने हौसला दिया और कहा कि कौन मार देगा, किसने आपको मारा है, आप बेहोशी की हालत में मिले हैं और कुछ लोग आपको यहाँ पर छोड़ कर गए हैं। तभी अब्बू ने इशारा किया कि मुझे किसी तरह से उठाकर बिठाओ। हम लोगों ने उन्हें उठाकर बिठाया तो उन्होंने बताना शुरू किया कि रात तकरीबन 12:30 बजे का टाइम था। वो रात अंधेरी रात थी, अमावस की रात थी। मैं घर की तरफ वापस लौट रहा था। एक वीरान सुनसान सड़क के पास बेरी के दरख्त के नीचे मुझे 2 लड़कियां मिली और उन्होंने ये कहा कि हमें कब्रिस्तान जाना है इतनी रात को। उनके हाथों में कुछ सामान पकड़ा हुआ था। पहले मैंने उनसे सवाल किया कि इतनी रात को, तो उनका ये कहना था कि आप ये बताएं कि आप हमें लेकर जाएंगे या नहीं, आप जितना भी किराया कहेंगे हम दे देंगे। कब्रिस्तान रास्ते में ही आता था। मैंने सोचा खाली भी तो जाना है, इनको कब्रिस्तान उतार दूंगा। मैंने लालच में आकर 500 मांग लिया, जबकि कब्रिस्तान दूर नहीं था। वो मान गई और मेरे रिक्शे में बैठ गई। जो ही वो रिक्शे में बैठी, थोड़ी देर के बाद रिक्शा थोड़ा सा चला और बंद हो गया। बड़ी मुश्किल से मैंने रिक्शे को स्टार्ट किया। रिक्शा बहुत भारी था। वो मुसलसल कुछ बढ़ती ही जा रही थी। मैं उनको कब्रिस्तान के दरवाजे पर ले आया। वो तेजी से कब्रिस्तान की तरफ भागी।
میں نے کہا میرا کرایہ تو دیتی جاؤ۔ ان میں سے ایک بیگ رکشے کے اندر ہی رہ گیا۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو کچھ سامان اس کے اوپر ہی رکھا تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ سامان ان کو دے آتا ہوں اور اپنا کرایہ لے آتا ہوں، ابھی تو میرے سامنے وہ قبرستان میں گئی ہیں۔ میں جو ہی ان کا سامان لے کر ان کو آوازیں دیتا قبرستان کے اندر داخل ہوا، میرے ہاتھ میں ٹارچ تھا تو میں ان کو ڈھونڈ رہا تھا۔ تبھی میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ قبرستان کے ایک کونے میں بیٹھی تھی، بالکل دیوار کے ساتھ۔ وہاں کوئی قبر نہیں تھی، صرف مٹی تھی، اور اس طرح سے وہ زمین کھود رہی تھی جس طرح سے کوئی گڑھا بنا رہی ہو۔ یہاں تک کہ میں ان کے پاس چلا گیا۔ وہاں پر پاس جانے پر جو منظر میں نے دیکھا وہ دل دہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ کوئی انسان نہیں تھی، بھیانک چہروں والی غیر مری مخلوقات تھی، چڑیلیں تھیں۔ ان دونوں چڑیلوں نے کچا گوشت پکڑا ہوا تھا جسے نوچ نوچ کر کھا رہی تھی۔ میں یہ نہیں جانتا کہ وہ کوئی جانور تھا یا کسی انسان کا گوشت۔ ان کے پاس بہت زیادہ کچا گوشت تھا۔ ان کے ہاتھوں پر، چہرے پر خون لگا ہوا تھا اور ان کی آنکھیں مکمل طور پر سفید ہو چکی تھی۔ میرے ہاتھ میں جو سامان تھا وہ بھی کوئی گوشت ہی لگ رہا تھا کیونکہ میرے دونوں ہاتھ خون سے بھر گئے تھے۔ میں نے وہ وہیں پھینکا اور چیخیں مارتا ہوا باہر بھاگا۔ جو ہی میں باہر بھاگا مجھے باقاعدہ محسوس ہوا کہ میرے پیچھے کسی نے چھلانگ لگائی ہے اور باقاعدہ مجھے کندھوں سے کسی نے دبوچ لیا ہے۔ انہوں نے مجھے قبرستان میں گھسیٹنا شروع کر دیا۔ میں چیخیں مار رہا تھا، چلا رہا تھا، میری کوئی آواز نہیں سن رہا تھا۔ وہ مجھے اس طرح سے گھسیٹ رہی تھی جس طرح سے میں کوئی بے جان پتلا ہوں۔ میرے جسم پر بہت چوٹیں آئیں۔ اس کے بعد چیخیں مارتا، چلاتا میں اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہا تھا، پتھروں سے ٹکرا رہا تھا، قبروں سے ٹکرا رہا تھا۔ مجھے یہی لگ رہا تھا کہ شاید اب میں نہیں بچوں گا۔ تبھی میں نے فضا میں ان کو اڑتے ہوئے بھی دیکھا۔ وہ بہت ڈراؤنی تھی، چیخیں مار رہی تھی، خوفناک آوازیں نکال رہی تھی۔ بس اس کے بعد میری آنکھیں بند ہو گئی۔ مجھے کچھ یاد نہیں ہے کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ مجھے تو یقین ہی نہیں تھا کہ میں بچ بھی سکتا ہوں یا نہیں۔ ہم سب لوگ بہت زیادہ ڈر گئے۔ وہ کی حالت بہت خیر ہو گئی تھی، وہ بھی کانپ رہے تھے۔ ہم لوگوں نے انہیں پھر سے حوصلہ دیا، ہمت دی۔ امی نے ان کے لیے کچھ کھانے کے لیے ناشتہ بنایا کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ جیسے انہیں ہوش آئے انہیں کچھ میڈیسنز دینی تھی۔ امی نے بتایا کہ کچھ لوگ آپ کو چھوڑ کر گئے تھے۔ سب نے یہی سمجھا کہ آپ پر کسی نے حملہ کیا ہے، کسی نے لوٹ مار کرنے کی کوشش کی ہے۔ رکشے کی پچھلی سیٹ پر کافی زیادہ خون بھی لگا ہوا تھا جہاں پر ان مخلوقات نے وہ سامان رکھا تھا، یعنی وہ کچا گوشت، خون سے بھرے ہوئے وہ بڑے بڑے شاپر۔ پتہ نہیں ان میں کیا کچھ تھا، وہ کس کا گوشت تھا، کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بعد 3-4 دن اب اٹھ کر چل بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ یہی کہتے تھے کہ میرے جسم میں بہت درد رہتا ہے۔ ڈاکٹر روز آتا اور چیک کرتا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ 4-5 دن کے بعد ابو نے ہلکا سا چلنا شروع کیا۔ اس کے بعد ہم لوگوں کے علاقے میں ایک بزرگ رہتے تھے۔ ہم ابو کو لے کر ان کے پاس گئے کیونکہ ابو کے جسم پر بہت نیل کے نشان تھے اور وہ سوئے ہوئے ڈر بھی جاتے تھے، چیخنے لگ جاتے تھے، یہی کہتے تھے مجھے ڈراؤنے خواب آ رہے ہیں، مجھے خواب میں وہی قبرستان اور وہی چڑیلیں نظر آتی ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں۔ میں نے اسی جگہ پر ان کو بیٹھے دیکھا ہے اور وہ نوچ نوچ کر جس طرح سے کبھی مردوں کو کھا رہی ہیں اور کبھی جانوروں کو نوچ رہی ہیں۔ مجھے ان سے بچا لو۔ میں جب بھی آنکھیں بند کرتا ہوں مجھے ڈراؤنے خواب آنے لگتے ہیں اور میرے جسم کو جھٹکے لگتے ہیں۔ وہ جو بزرگ تھے انہوں نے میرے ابو کو دم کیا۔ میرے ابو نے رونا شروع کر دیا۔ ان کی حالت ایسی ہو گئی کیونکہ ان کے اوپر ان چڑیلوں کا اثر ہو چکا تھا۔ وہ بہت زیادہ رو رہے تھے اور ہم ان کو دیکھ کے رونے لگ گئے۔ ان بزرگ کا یہ کہنا تھا کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا، یہ زیر اثر ہے، اللہ کا کرم ہے کہ یہ بچ گیا، ورنہ وہ چڑیلیں آفتے اس کا دل نکال کر کھا لیتی۔ اس کے پاس کوئی ایسی چیز تھی جس نے اس کو بچا لیا۔ ابو کہتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس صرف میرا وائلٹ ہی تھا جس میں میں ہر بار گھر سے نکلنے سے پہلے قرآن پاک کی آیات کی ایک چھوٹی سی کتاب رکھتا تھا اور اپنے اس وائلٹ کو اپنی اگلی پاکٹ میں رکھتا تھا۔ اسی طاقت نے مجھے بچا لیا۔
انہوں نے میرے اوپر حملہ تو کیا لیکن میرا دل نکال کر نہیں کھا سکی، کیونکہ کسی جگہ پر قرآن پاک کے وظائف والی وہ کتاب تھی۔ ان بزرگوں نے میرے ابو کو دم کیا اور ایک تعویذ دے دیا اور کہا 41 دن اس قبرستان کی طرف مت جانا، ہو سکتا ہے وہ دوبارہ سے مخلوقات تمہارے اوپر حملہ کریں، بالخصوص جب اماوس کی رات ہو، کیونکہ وہ ایک اندھیری رات ہوتی ہے۔ بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ اس رات پر بھوت پریت اور جنات بہت زیادہ تعداد میں آسمان سے اترتے بھی ہیں، کیونکہ وہ ایک اندھیری رات ہوتی ہے۔ ان بزرگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ مختلف لوگوں کے مختلف اس رات کے بارے میں عقائد بھی ہیں۔ ہر کسی کا اپنا ماننا ہے اور ہر کسی کا اپنا عقیدہ ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اماوس کی رات پر بہت سے جادوگر بہت بڑے بڑے عملیات بھی کرتے ہیں اور بہت سے جنات بھوت پریت کو قید بھی کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اماوس کی رات پر اگر کوئی اپنے ہاتھوں پیروں کے نیلز کاٹے، بال کاٹے اور اگر وہ باہر کسی کھلی فضا میں گرا دیے جائیں، ان کے اوپر بھی جنات زیر اثر ہو جاتے ہیں اور جنات اپنا اثر کر لیتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ اماوس کی رات کیا ہوتی ہے، ہمیں تو اس وقت پتہ چلا جب ہمارے ابو کے ساتھ یہ حادثہ ہوا۔ ہم نے تو یہی سنا تھا کہ یہ وہ رات ہوتی ہے جب چاند بالکل بھی آسمان پر نہیں ہوتا، بادلوں میں چھپ جاتا ہے، اندھیری رات، ہر طرف اندھیرا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے ساتھ بہت سے واقعات ان راتوں میں بھی ہو جاتے ہیں۔ مختلف لوگ اس بارے میں باتیں کرنے لگے۔ وہاں پر کچھ اور لوگ بھی بیٹھے تھے، شاید وہ بھی اماوس کے بارے میں جانتے تھے۔ اس کے بعد ہم لوگ ابو کو لے کر گھر آ گئے۔ کچھ عرصہ ابو کی طبیعت خراب رہی، تعویذ پہننے کے باوجود بھی وہ ڈرے رہتے تھے اور یہی کہتے تھے کہ مجھے گھر سے باہر نکلتے وقت بھی ڈر لگتا ہے۔ ابو نے تقریباً 1 ماہ بلکہ 41 دن وہ رکشہ لے کر بھی نہیں گئے، کیونکہ وہ ہر وقت ڈرتے رہتے تھے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ نارمل ہونے لگ گئے، لیکن وہ کبھی بھی اس پرانے قبرستان کی طرف سے نہیں گزرے، کیونکہ ان کے دل میں یہی خوف رہتا تھا۔ ہم لوگ آج بھی اسی مکان میں رہتے ہیں، آج بھی میرے ابو رکشہ ڈرائیور ہی ہیں، آج بھی وہ باہر رکشہ لے کر جاتے ہیں، سواریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن دور دراز علاقوں میں نہیں، اب وہ صرف شہر میں ہی رہتے ہیں۔ اگر ان کو اس علاقے کی کوئی سواری مل بھی جائے تو وہ ان کو لے جانے سے انکار کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے ابو کی ایک کہانی تھی، یہ کہانی تھی جو میرے ساتھ، ایک کہانی تھی جو کاشف نے میرے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ کاشف آپ کا۔ اس طرح سے ایسی بہت سی سٹوریز ہوتی ہیں جو مختلف لوگ میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں، جن میں کبھی کسی چرچ کی سٹوری ہوتی ہے، کبھی کسی قبرستان کی ہوتی ہے، کبھی کسی جس طرح سے اور کرسچن گریو یارڈ کی ہوتی ہے۔ تو یہ میں اس میں کسی بھی مذہب یا مسلک کے اکارڈنگلی سٹوریز نہیں دیتی، جیسے مجھے سٹوریز لوگ شیئر کرتے ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں۔ تو کوئی بھی اس چیز کو پرسنل مت لیا کریں۔ میں اکثر کمنٹ پڑھتی ہوں، لوگ برا منا جاتے ہیں کہ آپ نے ایسی بات کیوں کی ہے، ان کو جسٹ سٹوریز کی حد تک رکھا کریں کہ جس کی زندگی میں جو واقعات ہوتے ہیں وہ صرف اپنے واقعات بتاتے ہیں، وہ کسی بھی ریلیجن سے اکارڈنگلی ہو سکتے ہیں، وہ کسی بھی انسان کی زندگی سے واقعات ہو سکتے ہیں۔ میرے ساتھ بہت سی سٹوریز آتی ہیں انڈیا سے بھی جو میں شیئر کرتی ہوں، بہت سی سٹوریز میرے پاس آتی ہیں، جس طرح سے مانچسٹر سے آتی ہیں، جرمنی سے آتی ہیں، اور ممالک سے بھی آتی ہیں۔ تو بہت سی سٹوریز ہیں جو پاکستان سے آتی ہیں، تو ان کو کوئی بھی ان سٹوریز کو پرسنل مت لیا کریں، یہ انفارمیشن ہوتی ہے۔ مجھے بعض چیزوں کا اتنا کلیئر پتہ نہیں ہوتا، تو آپ لوگ اس کی کریکشن کر دیا کریں جہاں پر آپ کو لگے کہ میں کچھ غلط بات بول رہی ہوں یا مجھ سے شیئر کی گئی ہے۔ بہت شکریہ ہوگا آپ لوگوں کا۔ آپ لوگ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nusheermir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اور اسٹوریز اردو پر بھی میں اسٹوری آن ایئر کر رہی ہوں، اس کو بھی وزٹ کریں اینڈ سبسکرائب کریں۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔